starting in जी नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, कोविड की पॉजिटिविटी एज वी स्पीक खतरनाक और तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है, तो लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज ऑलवेज ऑलवेज कैरी अ मास्क, ऑलवेज ऑलवेज वेयर अ मास्क। जो एसओपीज की कंप्लायंस है, एसओपीज की हर तरह से जो पाबंदी है उसको आप अपनी तौर पे यकीनी बनाएं, अपनी जान भी बचाएं, अपने गिरदोनवा में दीगर लोगों की भी जान बचाएं। और ये हम तमाम की एक कौमी, हर तरह से मजहबी, इंसानी हर तरह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ये आयद होती है कि इस वबा का हम तमाम मिलकर इकट्ठे होकर सामना करें। मास्क को हमेशा यकीनी तौर पर पहनें और इसके अलावा हाथों को हमेशा सैनिटाइज रखें, सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। आज नाजरीन इसी सिलसिले में जो हमने देखा कि एनसीओसी की बहुत जरूरी बैठक हुई, जिसमें बहुत एक जरूरी फैसले जो थे वो मुतवक्के थे। पिछली बैठक में भी कुछ बहुत जरूरी फैसले लिए गए, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैसला था वो ये था कि हर तरह के इज्तिमात पर, हर तरह की गैदरिंग्स पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की जाए। खैर, इन स्पिरिट ये फैसला कितना इम्प्लीमेंट हुआ, इसके ऊपर बात मुझे लगता है ज्यादा अक्सर और बेशतर होनी चाहिए, जो कि हो भी रही है, और यही बहस व मुबाहिसा का जो पर्पस है वो भी बनी है। आज के भी नाजरीन बड़ा फैसला मजीद जो हुआ वो ये कि नवंबर 26 के बाद से तमाम जो तालीमी इदारे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वो बंद कर दिए जाएंगे। जो शफकत महमूद साहब हैं, वफाकी वजीर बराए तालीम, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके कहा कि इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होंगी। कोविड-19 की पॉजिटिविटी नाजरीन 7.46% तक बढ़ चुकी है और ये यकीनन एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये जो सेकेंड वेव है दुनिया भर में इसी तरह से अपने लपेटे में तमाम को लेती हुई अनफॉर्चुनेटली नजर आ रही है। लॉकडाउन यकीनन हल नहीं है, लॉकडाउन मुकम्मल लॉकडाउन कहीं पर भी दुनिया भर में भी ऐसा सच कोई इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसमें एसओपीज की कंप्लायंस इज द की प्राइमरीली। नाज़रीन, ये तो बात हो गई, हमने एनसीओसी और जो हमारे कोविड के एसओपीज हैं उसके हवाले से हमने तफसीली बात की, लेकिन इसके साथ साथ जो सियासी नाज़रीन पारा है, हत्ता ये कि दर्जा हरारत मुसलसल तौर पर गिर रहा है वैसे तो, लेकिन जो इसके अलावा जो सियासी पारा है वो हमें मुसलसल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल पेशावर में भी पीडीएम का जलसा हुआ और उसमें भी हमने कोई इसी किस्म की जो एक सियासी गर्मा गर्मी है उसको मजीद आगे बढ़ते हुए देखा। अब देखना नाजरीन ये है कि ऐसे हालात में ये तमाम एक्टिविटीज और ये तमाम सियासी सरगर्मियां किस हद तक परस्यू हो पाती हैं। एक तो सबसे पहला सवाल ये है, और वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट करके एक मरतबा फिर से अपने आप को दोहराया और ये रिआइटरेट किया उन्होंने कि ऐसे हालात में कभी भी जितने मर्जी चाहे जलसे जुलूस कर लें, लेकिन जो एनआरओ है वो अपोजिशन को नहीं मिलेगा। अपोजिशन दूसरी तरफ वजिद है और कहती भी नजर आती है कि हम कोई एनआरओ नहीं मांग रहे हैं, हम तमाम की एक ही डिमांड है और हम हुकूमत के खिलाफ एक पेज पर अपने तमाम तर सियासी इख्तिलाफात के बावजूद और रिवायती हरीफ होने के बावजूद इकट्ठे हो गए। जल्दी से इस पे जो सवाल है वो मुलाहिजा कीजिए, फिर हम वापस आते हैं, एक्सक्लूसिव अपनी जो आज की इंटरेक्शन है उसका आगाज करते हैं। जी नाजरीन, एक तरफ कोरोना की लहर और दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां उरूज पर, इसी तमाम उमूर पर और इस तमाम जो हालात हैं इन तमाम का जायजा लेने के लिए और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज की एक्सक्लूसिव जो गुफ्तगू है उसमें सेनेटर आजम खान स्वाति साहब सीनियर लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर हैं, हमें बजरिया टीवी लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सेनेटर स्वाति साहब, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। ये बताइएगा, एक तरफ तो कोविड की पॉजिटिविटी मुसलसल रोज बरोज हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं, लेकिन सर ऑपोजिशन आपसे बजिद होकर ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो फैसले थे जो एनसीओसी ने किए
اور جو کورونا سیکنڈ ویو کے حوالے سے بڑے سخت فیصلے ہوئے، اجتماعات پر پابندیاں لگائی گئیں، یہ دراصل ان کے اجتماعات کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور ان کی ریلیز اور جلسوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے حکومت نے کیا ہے، کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ فوری جی بی پولز کے بعد جو پہلا این سی او سی کا جو اجلاس تھا اس حوالے سے وہ ہوا اور سیاسی اجتماعات یا ہر طرح کے اجتماعات پر پابندی لگائی گئی. اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے جو یہ آرگیومنٹ پیش کیا جا رہا ہے؟ بہت شکریہ بی بی. میرا یہ خیال ہے کہ میں نے تو جتنی باتیں کرنی تھیں وہ سب جو ہے آپ نے سوال کے اندر جو ہے سمو دیے ہیں. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جلسے کر رہے ہیں یا جو طوفان آ رہا ہے وہ طوفان صرف ایک کپ آف دا ٹی جو ہے اس کے اندر طوفان ہے. مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے جو سیاسی حالات ملک کے وہ تبدیل ہوں گے، اس لیے کہ ان ساروں کا مطمع نظر، ساروں کا سیاسی جو قبلہ ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو میں اس کو اس ضمن میں لوں گا کہ جس طریقے سے کسی بھی کیبنٹ کے اندر، کسی بھی کیبنٹ کے اجلاس کے اندر نہ عمران خان کو اس کی پرواہ ہے اور نہ کسی وزیر کو اس کی پرواہ ہے. سیسا اپلائی دیوار کی طرح خدا کے فضل سے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کی حکومت کہیں نہیں جا رہی. لیکن دکھ ہو رہا ہے کہ ایسے نازک وقت کے اندر جب کہ انسانوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، ساری دنیا کے اندر وہاں کی لیڈرشپ نے وہ خواہ حزب اختلاف میں تھے یا اقتدار میں تھے، ان کے رویے کو دیکھ لیں. سوائے ٹرمپ کے میں سمجھتا ہوں باقی تمام دنیا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کا ایک ہی سمت کے اندر جو ہے یہ سارا کام ہے، اور وہ یہ کہ کم از کم اپنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ان کو یہ احساس ہے کہ ان کے اسپتال جو ہے اتنا بڑا وزن اور اتنا بڑا دباؤ جو ہے وہ نہیں لے سکتے، اور جس کی وجہ سے ان کا پروگرام بھی آگے جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ این سی او سی کتنے ذمہ دار طریقے سے سارے اپنے بلٹن جو ہے، سارے اپنے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بتا رہے ہیں. آپ بتا رہی ہیں، اتنی تفصیل سے آپ نے یہ بات کی، اور ان بدبختوں کو جن کا صرف اور صرف چوری کا مال، مسروقہ مال جو ہے بچانا ان کا مقصد ہے، ان ساروں کے اوپر جو ہے نیب کے کیسز ہے جو ہم نے نہیں بنائے، انہوں نے ایک دوسرے پہ جو ہے کیس بنائے ہیں کیونکہ انہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، اور اس کا حساب کتاب انشاءاللہ تعالی ملک کی عدالتیں، ملک کا قانون، ملک کا آئین اور نیب جو ہے انشاءاللہ تعالی لے گا، جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں دیکھ لیں کہ اسلام آباد کا چیف جسٹس جو ہے کیا کہہ رہا ہے، کتنا درد ہے اس کے ان الفاظ کے اندر، کتنا درد ہے. کورونا کے وہ جو قانون یا ہماری روایات جو ہے اس کو دہرا رہا ہے، اس میں کتنا درد ہے. لیکن اگر کوئی اس کو نہیں سمجھ رہا تو وہی نہیں سمجھ رہا جس کا گھر اپنا لوٹ گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے عوام کا گھر لوٹا تھا، جس کا کاروبار جو ہے کرپشن کا بند ہو چکا ہے اس لیے کہ انہوں نے لوٹ مار کی تھی اور آج قانون کے شکنجے میں ہیں. اس لیے عمران خان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو این آر او نہیں ملے گا اور خدا کے فضل سے نہیں ملے گا. انشاءاللہ تعالی یہ حکومت قائم دائم ہے. آپ یقین کریں کہ ابھی میں بہت بڑی میٹنگ کر کے آیا ہوں جس کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان تھے، جس کے اندر جو ہے ناظرہ کے تھے، سارے ہمارے ٹیکنیشین تھے، کہ ہم 2023 کے اندر یا اس سے پہلے جو ہے جو نظام ان کو دینے کے لیے جا رہے ہیں جمہوریت کو، وہ اس کی بنیاد اور اس کی اساس ہوگی، اس کا تھریش ہولڈ ہوگا. اور وہ کیا کہ ہم الیکشن کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے طریقے سے جو غیر متنازع ہوگا، جو انٹرفیس ہیومن انٹرفیس نہیں ہوگا بلکہ کمپیوٹر کے ذریعے، مشینوں کے ذریعے، الیکٹرانک ڈیجیٹل سسٹم کے ذریعے جو ہم ایسا زبردست جس طریقے سے انڈیا کے اندر ہے، دوسرے ممالک کے اندر ہے، ہم ایک لیڈر کی سوچ کو آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے جلسے سے حکومت چلے جائے گی، ہمارے حوصلے پست ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بلی کا خواب ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے وہ کوئی صداقت جو ہے وہ نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی یہ ملک، اس کی جمہوریت، اس کا نظام اسی طریقے سے چلے گا. اور جن لوگوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، جنہوں نے عوام کے ساتھ جو ایک کھیل کھیلا ہے، اور وہ کھیل کھیلے کا مزہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ان کو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے قانون، نیب اور عدالتیں جو ہیں بھیجیں گی،
اور جس کے ذریعے جو ہے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے گا. ہماری صحت کے اوپر قطعاً کوئی اثر نہیں ہے, ورنہ میرے چہرے کا تاثرات کو دیکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے کوئی تزلزل نہیں ہے, اس کے اندر ہمت اور جذبہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ فرمائیے گا کہ اس میں جو ڈیولز ایڈوکیٹ کا ایک آرگیومنٹ ہے, میں آپ کے سامنے اگر پیش کروں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بی پول سے قبل حکومت نے بھی تمام جو گیدرنگز ہیں کی, سیاسی طور پر آپ نے پاور شوز بھی کیے, جی بی پولز میں آپ نے بڑھ چڑھ کر کیمپین بھی کی, سب کچھ کیا, لیکن جب آپ جیت گئے, جب آپ کو واضح طور پر اکثریت ملی, سادہ اکثریت بھی, وہ اس پہ خیر وہ ایک الگ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ جی سادہ اکثریت نہیں ملی, لیکن خیر آپ لوگ واضح طور پر جب جیتے, جی بی پولز میں آپ کی واضح طور پر برتری آ گئی, تب آپ نے اچانک سے جو ہے یہ آپ نے پابندی لگا دی سیاسی اجتماعات پر. ایک تو اس کا فرمائیے گا کیا اس کا پھر وہ ہے جواب ہے کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں, اور دوسرا ایسے میں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب تو ڈیڈ لائنز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے اور حکومت گھر جا رہی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلے تو میں بلاول جو ہے, جو کل کا بچہ ہے, اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میں نے تو چیلنج کیا ہے, بیگم صفتر کو چیلنج کیا اور بلاول کو چیلنج کیا ہے کہ اپنے بڑے بڑے کانسٹیٹیوشنل لائر کے ساتھ آ کر بیٹھ کر میرے ساتھ مناظرہ کریں کہ اگر 2013 کے الیکشن کے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے پیش کروں, 2018 کے پیش کروں, اور کس بات کی مولی ہو کہ عمران خان کو یا اس کی حکومت کو جو ہے تم بیچ رہے ہو, ہم 1,70,00,000 لوگوں کے ووٹ کے امانت دار ہیں. اس اکثریت کی وجہ سے ہم یہاں پہ قانونی اور آئینی طور پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارے پیچھے اتنا بڑا وزن ہے کہ اگر میرا باپ جو ہے اتنی بڑی چوری کرتا ملک کی, تو میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتا, لیکن آپ نے اس لیے میدان میں ہو کہ اس چوری کے مال کو بھی روک رہے ہو کہ وہ کہیں تم سے نہ چلا جائے, اور اس بدنامی جو ہے اس کو اچھائی میں تبدیل کرو, حالانکہ بدنامی بڑھ رہی ہے. تم نے جو بیگیج اٹھایا ہوا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ وہ اتنا وزندار ہے کہ تم پاکستان کے ذی شعور کو بیوقوف نہیں بنا سکتے, برخوردار کسی صورت میں نہیں بنا سکتے. اس لیے پہلے اپنی سمت جو ہے وہ صحیح کرو, لوٹا ہوا مال جو ہے کم از کم زرداری کا اور اپنی پھپھو کا, وہ مہربانی کر کے واپس کرو. اپنی پارٹی کے جو لوگ جو ہے اس کے اندر ملوث ہیں وہ پہلے واپس کرو. اس کے بعد جو ہے تم اخلاقی قدروں کے اوپر آ کے جو ہے ہمارا مقابلہ کرو اور یہ باتیں کرو. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آرگومنٹ بھی غلط ہے, یہ آرگومنٹ بھی غلط ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کا الیکشن جیتنے کے بعد جو ہے آپ اس پہ پابندی لگائی. پابندی صرف اخلاقی ہے, قانونی ہے. اگر اس کو یہ لوگ مانیں گے, اس لیے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ہمارے چیف منسٹر جن کے اندر جو ہے صوبوں کا نظام ہے, ان کے اوپر لاٹھی چارج نہ کریں. جس طریقے سے ہم نے گیس جو ہے اس سے متاثر ہوئے, لاٹھی چارج سے متاثر ہوئے, جیلوں میں گئے, ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے مانسرے میں نوجوان نکلے, اسی طریقے سے پشاور میں نکلے اور ان کو منہ کھانی پڑی کہ لوگ نہیں آئے, 1-2 جلسوں کے بعد جو ہے یہ خود ٹھنڈے ہو جائیں گے. اخلاقی طور پر آپ ان کو زبردستی جو ہے نہ روکیں, ان کو بسم اللہ کر کے اپنا وزن لوگوں کو بتانے دیں. لیکن یہ اخلاقی مجرم ہے, اس لیے کہ ہماری اسپتالوں سے, عوام کی صحت سے, کیونکہ ان کو کچھ نہیں ہونا, ان کے دل کے اندر, ان کے بینکوں کے اندر, بیرونی ملک میں اتنا مال پڑا ہوا ہے, ان کو کچھ نہیں ہونا. غریب لوگ جو ہے مارے جائیں گے, جن کے صدقے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کے صدقے جو ہے تباہ کرے, کہ غریبوں کو مروا کر کے خود جو ہے یہ جا کے محلات کی زینت بنیں گے, اور مال جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے نکال کے تب جو ہے دم لیں گے خدا کے فضل سے. اچھا, ایک اور جناب اعظم سواتی, ایک تو آپ نے خود بھی فرمایا کہ الیکشن اصلاحات کی طرف آپ جا رہے ہیں. یہ سوال بھی یہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن اصلاحات کا آیا, آپ کو 2.5 سال کے عرصے میں خیال نہ آیا, جی بی پول سے قبل بھی خیال نہ آیا, لیکن اب آپ الیکشن اصلاحات کی اچانک آخر کیوں کر بات کر رہے ہیں؟ اور ایک اور بات ساتھ ساتھ اسی کنٹینیوٹی میں کہ دیکھیں سر, آپ نے یو ہیو ٹو کم ٹوگیدر ایٹ ون پوائنٹ اور دی ادر, کیونکہ کچھ معاملات پہ اپوزیشن اور حکومت کا یقیناً اکٹھے آنا ضروری ہے. لیکن ایسے میں جب اکٹھے آنے کی بات ہوتی ہے یا بات چیت کرنے کی بات ہوتی ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو این آر او سے تشبیہ دی جاتی ہے.
تو پھر آیا کس طرح سے یہ دو فریقین جو پارلیمانی کسی بھی سسٹم میں ضروری ہیں، حکومت اور اپوزیشن، کیسے اکٹھے آئیں گے اگر NRO کے بازگشت فوری طور پر شروع ہو جاتی ہے تو؟ دیکھیں، الیکشن اصلاحات جو اس لیے ضروری ہیں، اور میرے خیال ہے کہ لاسٹ ویک عمران خان نے بڑی تفصیل کے ساتھ فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ بتایا کہ 1970 کے بعد کسی بھی الیکشن کو کوئی بھی الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر لوگوں کی انگلیاں اٹھی ہیں، یہاں تک کہ 2018 کا الیکشن، حالانکہ اعداد و شمار کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ 2013 کے اندر کیا تھا اور 2018 کے اندر اس الیکشن کو بھی یہ لوگ اپنے طور پہ متنازع بنا رہے ہیں. جو فائفن، جو یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری، سب نے UNDP کی جتنے بھی آپ کے سروے تھے 18 والا الیکشن، اس کے اندر جو ایک صاف اور شفاف ہے. اس لیے ایک غیر متنازع ایک ایسا سسٹم دینے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ جا رہے ہیں. آج بھی سارا دن ہماری میٹنگ تھی جس کے اوپر انٹرفیس ہیومن نہیں ہوگا، کمپیوٹر ہوگا، الیکٹرانک کے ذریعے انشاءاللہ تعالیٰ ہم کرائیں گے تاکہ اس کے اوپر کوئی ہاتھ نہ اٹھا سکے، انگلی نہ اٹھا سکے. اب آتا ہوں میں آپ کی اس دوسری بات کے اوپر کہ جب ہم ملتے ہی نہیں ہیں، بسم اللہ، ہم چوری کا مال بچانے کے لیے کرپشن پہ جو ہے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. باقی اگر عمران خان نہیں بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا، دوسرے ہمارے وزراء ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھیں گے. آخر سارا کام جو ہے پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے، اور اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ زیادہ مصروف ہے یا اپنی اخلاقی قدر کی وجہ سے جو ہے چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا، میں بیٹھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. باقی جو میری سینئر قیادت ہے PTI کی جتنے وزراء ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہر بات ان کے ساتھ ہر قسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اچھائی کے لیے ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. آئیں ہمارے ساتھ NCOC میں بیٹھیں، آئیں ہمارے ساتھ جو ہے کل میرا خیال پرسوں جو ہے میٹنگ بلائی ہوئی ہے اسپیکر صاحب نے، اس کے اندر بیٹھیں، تجاویز دیں ملک کی بہتری کے لیے، عوام کے لیے. ان کا ایجنڈا عوام کی بہتری کے لیے نہیں، ان کا ایجنڈا لوٹ مار کا ہے. اس میں ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں اور اس میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. سر مختصر ایک جملے میں فرما دیں، اگر آخر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم تمام بیٹھیں گے، اگر وزیر اعظم صاحب نہیں بھی آمادہ ہیں بیٹھنے کو ان کے ساتھ، یہ فرمائیے گا اگر یہ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں جی ہم صرف وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ماضی میں ہر مومنٹ پہ ہر میٹنگ میں یہی پھر ایک چیز آڑے آئی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی وزیر اعظم نہیں ہے تو ہم بھی کیوں آئیں. کچھ خواہ وہ کورونا ہو یا جو 27 فروری 2019 کا واقعہ تھا اس پہ بھی ہم نے اسی قسم کا ان کی طرف سے اپوزیشن کی طرف سے ایک ریبٹل دیکھا تھا. بیسیکلی جو ہے ایک جملے کے اندر جواب یہ ہے کہ پرائم منسٹر کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھے گا جس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے میرے ملک کو لوٹا ہے. یہ ساری دنیا کی جمہوریت کی اساس اور بنیاد ہے. یہ اس کا تھریش ہولڈ ہے کہ کبھی کسی نے چوری کی اس کے الزام، تو پہلے الزام کو جو ہے دو کے اس کے بعد وہ آ کے بات کریں. ہم بیٹھنے کے لیے اس کے لیے تیار ہیں اگر یہ مخلص ہیں، دیانتدار ہیں، ملک کو آگے لے کے، جمہوریت کو آگے لے کے. یہ جمہوریت کے چیمپئن نہیں ہیں، یہ چوری کے چیمپئن ہیں. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو عدالتیں، ملک کا قانون اور نیب جو ہے وہی ان کا مقدر جو ہے بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. منسٹر صاحب تھینک یو فار یور گریشیس پریزنس. انشاءاللہ کسی اور نشست میں مزید ہم بات کریں گے. بڑی انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ گفتگو رہی. سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ اس پہلے ہاف میں تشریف فرما تھے. آگے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف کوئکلی اور پھر واپس آتے ہیں انہی تمام موضوعات کی طرف، مزید تھوڑا سا معاملات کو پروب کرتے ہیں. اس لیے بتا ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے، اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، ایوان سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ PTV نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت.
टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश। PTV न्यूज फेसबुक अकाउंट पर 30 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक नाजरीन। वहीं से रिज्यूम करते हुए बात को, जाहिर है इस वक्त एक तरफ कोरोना वायरस और 7.46% तक उसकी पॉजिटिविटी का बढ़ना यकीनन तशवीशनाक जो ये दूसरी लहर है मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि अपने लपेटे में लिए हुए है तमाम को। ऐसे में SOPs की कंप्लायंस हर तरह से की जा रही है, एटलीस्ट करने की कोशिश की जा रही है। और आज भी जो NCOC की बैठक थी, मजीद एक बड़ा जिसे कहते हैं मुश्किल फैसला लिया गया है कि 26 तारीख तक जो तमाम तालीमी इदारे हैं अब बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में नाजरीन जो सियासी टेम्परेचर्स हैं उनकी बात करना बड़ा जरूरी होगा। दर्जा हरारत सियासी एतबार से मुसलसल बढ़ता हुआ नजर आता है। कल हमने PDM का जलसा, उनका पावर शो हमने पेशावर में भी देखा और इससे कबल दीगर भी जो मुकामात हैं वहां पर भी PDM अपनी जो शो ऑफ स्ट्रेंथ है वो कर चुकी है। ऐसे में अब नाजरीन मजीद बात ये करते हैं कि एक तरफ तो ये तमाम चीजें चल रही हैं, बिलावल साहब डेडलाइंस देते हुए नजर आ रहे हैं, हुकूमत दूसरी तरफ एक दफा फिर से इस बात को रीआइटरेट कर रहे हैं एंड नन अदर देन द प्राइम मिनिस्टर्स लेवल के कोई भी NRO नहीं दिया जाएगा। अपोजिशन भी वजिद है कि हम किसी NRO की तलाश में हैं ही नहीं। ऐसे में मजीद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं विद वेरी टू पर्टिनेंट गेस्ट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। हमें पहले तो ज्वाइन किया है कामरान मुर्तजा साहब ने JUI से, बजरिया TVU हमारे साथ क्वेटा से तशरीफ फरमाए। थैंक यू सो मच कामरान मुर्तजा साहब फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। और नाजरीन पीर नूरुल हक कादरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया फोन लाइन, सीनियर लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप ही से अगर बात का आगाज कर लें, फरमाइएगा जनाब नूरुल हक कादरी साहब के कल जो हमने देखा पेशावर में एक जो इज्तिमा था PDM की तरफ से, हमने एक मरतबा फिर से देखा। फरमाइएगा क्या आप समझते हैं कि कोई कंस्ट्रक्टिव तरीके से क्या हुकूमत अपोजिशन को एंगेज कर पाएगी? क्योंकि माजी में भी हमने देखा था कि जब JUI का यहाँ आजादी मार्च था उस वक्त आप बहुत आगे आगे और आप तमाम चीजों को एक जिसे कहते हैं लीड करते हुए नजर आ रहे थे। आप उस पूरी डेलीगेशन का, आप वक्त का हिस्सा थे जिन्होंने एंगेज किया था अपोजिशन को। ऐसी कोई एंगेजमेंट क्या अब मुतवक्के है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोना साहब आपका और जितने भी आपके शुरका है आज के प्रोग्राम के सबको मैं सलाम एहतराम पेश करता हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत अब दोबारा उनको एंगेज करे, हुकूमत कोई इसका शौक नहीं है कि किसी को के एहतजाज पे, पुरअमन एहतजाज पे पाबंदी लगाई जाए। किसी का अगर कोई सियासी उनके मुतालबात है और उसके लिए वो कोई जमहूरी रास्ते से काम करना चाहते हैं और उसका अपने मुतालबात के मनवाने के लिए कोई आवाज उठाना चाहते हैं, हुकूमत कभी ऐसे आवाजों को नहीं दबाएगी। अभी जो तशवीश जिस बात की है वो ये है कि पूरी कौम को हम देना चाहते हैं एक अवेयरनेस, एक पैगाम। जो मौजूदा लहर है कोविड का और जो कि माहिरीन और डॉक्टर्स बताते हैं कि इंतहाई खतरनाक है और इसके इंतहाई मुहलिक नताइज आ सकते। इस हवाले से अगर कोई हम कोशिश भी कर रहे हैं, बताना भी चाहते हैं, लेकिन जब इतने बड़े बड़े पावर शो होंगे और बड़े बड़े इज्तिमात होंगे तो फिर किस तरह वही अपोजिशन, वही लोग जो हुकूमत पर और प्राइम मिनिस्टर साहब पे
اس وجہ سے تنقید کرتی چلی آ رہی کہ کوئی لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، ملک کو بند کرنا چاہیے، سارے پروگرام جو ہے گیدرنگ جو ہے وہ بند ہونے چاہیے، کاروباروں کو معطل کرنا چاہیے. وہی اپوزیشن، وہی قیادت، وہی جو ہے اتنی بڑی بڑی ریلیز اور اس کو نہ صرف بلا رہے ہیں، انتظام کرا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو یہ پھیلانا چاہتے ہیں ایک غیر یقینی کیفیت اور صورتحال، جو کہ پاکستان کے لوگ اکتا گئے ہیں، لوگ نہیں چاہتے کہ ایک سسٹم ہے، ایک طرز زندگی ہے، ایک طرز حکومت ہے جو روا دوا ہے، اور اس کو اس طریقے سے اس کو معطل کیا جائے اور روکا جائے. تو ان ساری چیزوں کے لیے اپوزیشن کو میرے خیال میں، اگر آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہو کہ ایک باضابطہ کوئی ڈیلیگیشن جائے اور ان سے ملے اور ان سے بات کرے، ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے. میرا اپنا خیال ہے کہ کرنی چاہیے، ہمیں بات کرنے میں کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن خود بھی بعض چیزوں کو میں کسی کو بتانا اور کسی کی بات کرانے یا کنونس کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. خود بھی بعض چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ جو ابھی کر رہے ہیں تو لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کی مترادف بات ہے. میں واپس آپ کی طرف لوٹتی ہوں. وزیر صاحب، آپ نے بہت ایک یہ جامع بات کی ہے جس میں آپ نے دونوں باتوں کو مکمل طور پہ کمپریہنسو آپ نے کور کیا ہے اپنے ریمارکس میں. جناب کامران مرتضیٰ، آپ فرمائیے گا. جناب نور الحق قادری اس بات کو جسے کہتے ہیں پوری طرح سے اس کو بالکل ڈیفائی نہیں کر رہے کہ بات چیت کے راستے بند ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کے ذاتی خیال میں جا کے بات چیت بھی ہو سکتی ہے، ایک مرتبہ پھر سے اپوزیشن کے ساتھ جا کر بیٹھا بھی جا سکتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ سر یہ جو کووڈ کے معاملات ہیں ان کو قومی نوعیت کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اس نظر سے آخر کیوں نہ دیکھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ یقیناً وہی اپوزیشن ہیں جو اس وقت بہت اصرار کر کے اور زور ڈال کے گورنمنٹ پر تنقید کرتے تھے کہ جی سخت ترین لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر نیک نیتی ہو تو اس وقت ماحول بنانا پڑتا ہے. نیک نیتی جو ہے وہ بہت سی چیزوں سے نظر آتی ہے. آپ اس کو جو ہے وہ شاید تول نہیں سکتے، شاید ماپ نہیں سکتے، مگر جو ہے نا وہ اس کا احساس کر سکتے ہیں. نیک نیتی کا احساس آپ اس بات سے کریے کہ جب تک الیکشن ہو رہے تھے گلگت بلتستان میں، اس وقت تک جو ہے نا وہ یہ سارا نیک کام تھا جلسے جلوس کرنے. اچھا، اب کانفرنس ان کی ہو رہی تھی، ان کے باقی معاملات تھے، اس وقت بھی یہ سارا جو ہے نا اس میں ثواب مل رہا تھا. اب جس وقت جو ہے نا اپوزیشن جو ہے یہ کام شروع کرتی ہے اس وقت یہ گناہ ہو جاتا ہے، نہ صرف گناہ بلکہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. تو نیک نیتی کا ایک طریقہ کار ہے. نیک نیتی کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ آپ ٹویٹ کر دیں. نیک نیتی کا طریقہ کار یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ یہ 11 پارٹیوں کا ایک اتحاد ہے اور اس میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے تعلقات اتنے ہیں کہ جن کو آپ ٹیلی فون کر سکتے. ممکن ہے آپ یہ بات ان کو ٹیلی فون کر کے زیادہ بہتر طور پہ سمجھا سکتے. میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. ٹویٹ کرنا جو ہے نا یہ ایک اس کو پولیٹیکلی یوز کرنا، انسلٹ کرنا ایک طریقہ واردات آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مگر اگر آپ کا طریقہ تھا، اگر آپ کو پاکستان کے عوام کے ساتھ ہمدردی تھی یا ہمدردی ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ کہ 11 پارٹیوں کے ساتھ چلیں، 4 کے ساتھ آپ کے جو ہے نا وہ تعلقات بہت خراب ہیں. 4 لوگ جو ہے نا بہت خراب لوگ ہیں، باقی جو ہے نا باقی ریمیننگ 7 لوگ جو ہے نا وہ اس قابل ہیں، ان کو آپ ٹیلی فون کر سکتے تھے. پرائم منسٹر کے لیول پہ یہ ٹیلی فون جا سکتا تھا اور اس کی تشہیر کی بھی شاید ضرورت نہیں تھی. اس کو میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا اور اس کو سیٹل کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے. باقی لوگوں کے ساتھ فرض کر لیجئے کہ جن کے ساتھ آپ کی نہیں لگتی ہے، ان کے ساتھ قادری صاحب کی لگتی ہے، اس کے ساتھ میرے بھائی صفاتی صاحب کی لگتی ہے کہ کبھی وہ جو نا وہ ہمارا حصہ تھے، تو وہ جب وہ جن کی لگتی ہے وہ جا کے جو ہے نا وہ جا کے ان کو جو ہے بچے پردہ جا کے ان کے ساتھ یہ بات کرتے کہ اس میں پاکستان کے عوام کے لوگوں کے لیے خطرہ ہو رہا ہے. مگر آپ تو اپنے لیے جو ہے اس کو ثواب سمجھ کے بلکہ ثواب دارین سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں. کیا پسے پردہ کوئی آواز ایکو ہو رہی ہے؟ مجھے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے آواز کی وجہ سے. جی آئی انڈرسٹینڈ. نہیں، پسے پردہ کوئی راستے نہیں ہے، رابطے نہیں ہوئے. ہاں ٹھیک ہے.
تو پس پردہ کوئی رابطے ہوتے. پاکستان کے عوام ہمارے لوگ ہیں. اگر ایون جو ہے نا PTI کے لوگ بھی تو ہمارے پاکستانی ہیں نا, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری بچیاں ہیں, بچے ہیں. تو وہ اس کا ایک ہر بات کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ہر بات جو ہے نا وہ اس کنٹینر پہ چڑھ کے نہیں کی جاتی. کبھی آدمی جو اللہ پاک نے منصب دے دیا ہے اس منصب کے تقاضوں کے مطابق چلا جاتا ہے. تو یہ جو جب منصب کے تقاضوں کے مطابق لوگ نہیں چلتے, بچوں کے ہاتھ میں کوئی چیزیں آ جاتی ہیں, تو وہ پھر میں ذہنی طور پہ بچوں کی بات کر رہا ہوں, عمر کے حساب سے بچوں کی بات نہیں کرتا. تو وہ جب ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں تو وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں, تو خوبیاں پیدا نہیں کرتے. تو اور ان کی جو چیزیں ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی, ان کی نیت جو ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہوتی ان کے اعمال میں. تو جب یہ چیزیں اگر اعمال میں ریفلیکشن پائی جاتی تو میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتا. بات سنی, پالیٹکس جو ہے وہ امکانات کا نام ہوتا ہے, بات سننے اور سنانے کا نام ہوتا ہے. ہر وقت NRO کے پیچھے یہ چھپے ہوئے ہیں, ہاں ہر وقت NRO کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. NRO کوئی نہیں مانتا. ہم میں سے اگر کسی نے جرم کیا ہے ہم کو جو ہے نا وہ پراسیکیوٹ کریے, ہمیں جو ہے نا اس کی سزا دلوائیے. آپ سے گورنمنٹ چل نہیں پا رہی ہے, آپ NRO آپ NRO کے بعد غدار شروع ہو گیا, اس کے بعد کوئی تیسری چیز آ جائے گی. خدا کے واسطے پاکستان کے عوام پہ توجہ دیجیے. 2.5 سال گزر گئے ہیں, باقی 2.5 سال جو ہے نا وہ اگر آپ کو مل بھی گئے خدا نخواستہ تو 2 میں ایسے گزریں گے اس طرح سے. جناب نور اللہ قادری, آپ نے جیسے سنا ہے کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ پس پردہ بھی اس دفعہ کوئی روابط نہ ہوئے, اور یقیناً ایسی بات نہیں ہے, سیاسی طور پر ہم تمام اکٹھے ہی ہیں, ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور روابط ہوتے ہیں. تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جو تھوڑے سے لائک مائنڈیڈ یا آپس میں جن کی بنتی ہو حکومت اور اپوزیشن میں, تو ان لوگوں کے درمیان ایٹ لیسٹ پس پردہ رابطے ہو جاتے. تو ایٹ لیسٹ کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ کہنا ہے, اور یہ کافی جیسے کہتے ہیں حیرت انگیز بات ہے کہ اس مرتبہ اس لیول کے بھی رابطے نہ ہوئے. اور یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر ہر چیز کو NRO سے ہم تشبیہ دیں گے تو پھر بات چیت کی راہ کیسے ہموار ہوگی؟ جی نور اللہ قادری صاحب. میری آواز آئی ہوپ کہ پہنچ رہی ہے منسٹر صاحب. اوکے, غالباً آواز میری نہیں پہنچی ہے منسٹر صاحب کو. جی کامران صاحب, ابھی آپ جو بات فرما رہے تھے, یہ بات جو NRO کے حوالے سے آپ نے کی ہے, اور یہ تو دیکھیں نا سر, یہ بالکل دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ. یہ میں جب نور اللہ قادری صاحب تک میری آواز پہنچے گی میں ان کو دوبارہ ان کے سامنے یہ سوال رکھوں گی. لیکن یہ بتائیے گا سر کہ کیا کووڈ کا معاملہ, جیسے آپ نے کہا کہ GB الیکشن سے پہلے کوئی کووڈ نہ تھا, اور اس وقت یہ باتیں کیوں نہ کی گئیں کہ سیاسی اجتماعات اور ہر طرح کے اجتماعات روک دیے جائیں, یہ بتائیے گا کہ کیا ہم اس کو ایک نیشنل پرسپیکٹو سے تمام مل کر نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ یہ تو آپ دیکھیں, یہ تو وہی بات ہوگی کہ ہم ایک دوسرے پر یہ جو بلیم ہے وہ ٹاس کرتے رہیں گے. وہ آپ کو بولیں گے کہ آپ جلد سے روک دیں, اور آپ یہ فرمائیں گے یقیناً جواب میں کہ جی GB الیکشن سے پہلے روک دیتے. حل نہیں نکل پائے گا. اس میں GB الیکشن تھے, اس میں رضوی صاحب کا جنازہ تھا, اس میں اس سے پہلے پنجاب میں انہوں نے پورا ویک منایا کانفرنس کے حوالے سے, اس میں جو ہے لوگوں کا اکٹھ ہو رہا تھا. بلوچستان میں جو ہے نا وہ کسی ادارے کے حوالے سے ایک اکٹھ تھا, اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, 3 فٹ کا بھی ڈسٹینس نہیں تھا ان کے درمیان. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ پھر بتاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ کسی اور پس منظر میں ہیں. ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ دے رہے ہیں, یا فرض کر لیجئے کہ سینٹ الیکشن کے حوالے سے لوگ کانشیس ہیں کہ سینٹ میں جو کچھ ہوا تھا, ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا, اس حوالے سے کانشیس ہے, اور وہ روکنا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے. اب یہ مجھے اپنا قادری صاحب نے فرمایا نا کہ پاکستان کے لوگ اکتا گئے ہیں. پاکستان کے لوگ ایک اور چیز سے بھی اکتا گئے ہیں. وہ کس سے اکتا گئے؟ اداروں کی الیکشنز میں مداخلت, ریزلٹس کا تبدیل کیا جانا, اپنی مرضی کا رزلٹ لانا, اپنی مرضی کے لوگ لانا, ایک نرسری بنا کے اپنی مرضی کے لوگوں کو پروان چڑھانا. لوگ پاکستان کے لوگ اس سے بھی اکتا گئے ہیں. جس دن آپ نے یہ ختم کر دیا کوئی پرابلم نہیں رہے گا. پاکستان جو ہے نا پاکستان کے معاملات آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, پارٹیاں بیٹھیں گی. اب یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھی پارٹی وہ اسی طرح سے جیسے گڈ طالبان بیڈ طالبان تھے, اب گڈ پارٹی بیڈ پارٹی, یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. یہ گڈ پرسن بیڈ پرسن, گڈ پرسن بیڈ پرسن, یہ نہ کریے. فوری اس کا جواب اگر نور اللہ قادری صاحب سے ہم مانگ لیں. جی جناب نور اللہ قادری, میں اس سے پہلے آپ سے سر فرما رہی تھی, ابھی آپ سے جو میں عرض کر رہی تھی یہ کہ GB انتخابات سے پہلے کورونا نہیں تھا, یہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے فرمایا ہے.
اس کے بعد اچانک سے آپ نے کووڈ SOPs بھی لاگو کر دیے, اجتماعات پر پابندی لگا دی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمائیں منسٹر صاحب کہ اگر ہر بات کو NRO سے تشبیہ دی جائے گی تو پھر آپ تمام لوگ اکٹھے کیسے بیٹھیں گے؟ جیسے ابھی وزیر اعظم عمران خان نے خود دعوت دی ہے کہ اپوزیشن آئیں, بیٹھیں اور الیکشن اصلاحات پر بات کریں, اور مداخلت کی بھی ابھی بات کر رہے تھے کامران مرتضیٰ صاحب. یہ کامن کنسرنز کیا دور نہیں ہو پائیں گے اگر آپ لوگ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے؟ تو اس کا کیا علاج ہوگا سر, NRO سے اگر تشبیہ دے دی جائے گی ہر بات کو؟ جی میں رستے میں ہوں, موٹر رہتے ہوں, تو درمیان میں بالکل لائن ڈراپ ہو گئی اور کامران مرتضیٰ صاحب کو میں نہیں سن سکا. لیکن ایک بات یہ کہ جو GD کا الیکشن تھا اس سے پہلے کیونکہ NCOC ریگولرلی فگرز کو اور اعداد و شمار کو کورونا کے حوالے سے واچ کرتی رہتی ہے, اور پرائم منسٹر صاحب کے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ان کی باتیں ہوتی ہیں, ایون کہ گورنمنٹ کی تمام تر پالیسی اسی کے مطابق کورونا کے حوالے سے چلتی ہے. تو اس وقت جب تک یہ صورتحال اتنی مخدوش نہیں تھی, اور گزشتہ خاص کر 1-2 ہفتوں میں جس طرح اس میں ہو گئی ہے, تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور اس کی ہلاکتوں میں اضافہ ہو گیا ہے, تو اس وجہ سے پرائم منسٹر نے خود اپنا جلسہ جو کہ رشکئی میں تھا اور 21 تاریخ کو ہونا تھا, اس کے لیے بھرپور تیاریاں شروع تھی, اور پرویز خٹک صاحب اور صوبائی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب بہت اصرار کر رہے تھے کہ ہر صورت پہ یہ جلسہ ہونا چاہیے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے وہ بنایا, وہ ایک بہت بڑا ہی جلسہ ہونا تھا, اس کو چپ کیا اور کہہ دیا کہ ہمیں ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے, اور وہ جلسہ ملتوی کر دیا گیا. ایسی صورتحال میں اپوزیشن سے بات ہو سکتی ہے, چیزوں پہ بات ہونے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں. پرائم منسٹر صاحب جب NRO سے متعلق بات کرتے ہیں کہ NRO نہیں دوں گا, ان کا وہاں پہ ایسے مطالبات جو کہ جس میں اپوزیشن اپنے لیے ایسی ریلیکسیشن چاہتے ہیں جو کہ حکومت کے بنیادی ایجنڈا ہے کہ جو جرائم پیشہ عناصر ہیں اور جو سیاست کے آڑ میں جنہوں نے کوئی اس طرح کے کام کیے ہیں, جو غیر قانونی کام کیے ہیں, جنہوں نے پیسے بنانے کی کوشش کی ہے, جنہوں نے اور بے شمار اس طرح کے کیسز وغیرہ مختلف کورٹز میں چل رہے ہیں, مختلف فورمز پہ اس پہ بات ہو رہی ہے, تو پرائم منسٹر صاحب ان کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر اس طرح جناب قادری صاحب, وہ اپوزیشن تو یہ گلہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر بات کو NRO سے تشبیہ دی جاتی ہے, NRO سے ملایا جاتا ہے. اگر ہم کسی کامن گراؤنڈ پر یا قومی کاز پر بھی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں NRO ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم سے بات کر رہے ہیں. نہیں, وہ تو ریگولرلی ہماری کمیٹیز میں جو ہماری گورنمنٹ اور پارلیمنٹ کی مختلف کمیٹیز ہے, پارلیمنٹ ان فنکشن ہے, پارلیمنٹ کی کمیٹی چل رہی ہے, اس میں مختلف ایشوز پر ہم مل رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. جب پرائم منسٹر صاحب NRO کی بات کرتے ایک مخصوص طرز سیاست کی طرف اشارہ کرنا چاہتے کہ اس میں کوئی ریلیکسیشن کرنا مجھ سے لینا چاہتے تو میں نہیں دوں گا. باقی اس کے علاوہ الیکشن کے اصلاحات کی بات ہو یا کورونا کے حوالے سے صورتحال کی بات ہو, پرائم منسٹر صاحب ایز اے چیف ایگزیکٹو چیئر کرتے ہیں, سندھ کا وزیر اعلیٰ اس میں بیٹھتا ہے جو کہ اپوزیشن پہ ہے, اپوزیشن کے لوگ آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اس میں کوئی مشترکہ چیزوں پہ مل کے بات کرنے سے کبھی حکومت نے نہ اعراض کیا ہے, نہ انکار کیا ہے, نہ اس کی کبھی انہوں نے ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اس طرح کی فورم کو اکٹھے کرنے پہ. اچھا, میں منسٹر صاحب آپ کی طرف سیکنڈ جب لوٹوں گی, ابھی کامران صاحب سے اس کا جواب میں مانگ لوں, لیکن پھر آپ کی طرف جب لوٹوں گی تو یہ بھی انہوں نے ایک انکشاف کیا تھا جناب کامران مرتضیٰ نے کہ اس دفعہ جو پسے پردہ ایک رابطے ہوتے تھے وہ بھی اس دفعہ نہ ہوئے اپوزیشن اور حکومت کے درمیان, جو ابھی ریسنٹ کے جو تمام PDM کے پاور شوز وغیرہ ہو رہے ہیں. اب کامران مرتضیٰ صاحب, نور الحق قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسی اس میں قباحت نہیں ہے, وہ تو آپ کو خود بلا رہے ہیں اور
اب جب وہ پل آ رہے ہیں تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ صاف انکاری ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم بات نہیں کریں گے، حکومت سے انتخابی اصلاحات پر بھی بات نہیں کریں گے، حتیٰ یہ کہ جو آپ کی زیادہ تر اکثر و بیشتر شکایات ہیں وہ الیکشن کے پورے مرحلے سے ہی تعلق رکھتی ہیں. تو سر اگر آپ بھی بات نہیں کریں گے تو پھر یہ کیسے معاملہ چلے گا؟ آپ حکومت سے نہیں تو پھر مطلب آپ کچھ اور چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے دیگر کوئی آپ سے روابط ہوں؟ گورنمنٹ سے بات کرنے میں اب آپ کی طرف سے کیا ریلکٹنس آ رہی ہے؟ ہماری اصل اور واحد اگر کسی آپ کہیں نا کہ آپ بلٹ پوائنٹ بتائیں تو بلٹ پوائنٹ ایک ہے، مداخلت وہ اداروں کی جو الیکشن کا رزلٹ تبدیل کر دیتے ہیں. سینٹ میں جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اور رزلٹ ہوتا ہے، جب بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی اور رزلٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے نا وہ یہاں پہ میں آپ کو کوئٹہ کی بات بتا دیتا ہوں کہ کوئٹہ کلب میں جو ہے نا وہ یہ تمام ایم پی ایز کی جو ہے نا الیکشن کے والے دن، پولنگ والے دن سے پہلے جو ہے نا تمام ایم پی ایز کی جو ہے نا وہ میٹنگ ہوتی ہے، ناشتہ جو ہے نا ایک مخصوص جگہ پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس مخصوص جگہ سے جو ہے وہ جا کے وہ ووٹ ڈالنے کے لیے ان کو چھوڑا جاتا ہے، ان کو وہ نام دے کے اور ان کو وہ سارا پروگرام دے کے وہ چھوڑا جاتا ہے. خدا کے واسطے اس طرح کی مداخلت بند کر دیں، یہ ملک کے مفاد میں ہے. اس طرح سے یہ جو نرسری لگائی ہوئی ہے، یہ جو پودے آپ نے لگائے ہوئے جن کو آپ اپنی مرضی کا ٹمپریچر دیتے ہیں، اپنی مرضی کی روشنی دیتے ہیں، اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ آکسیجن دیتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ عام طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جس وقت بھی موسم خراب ہوگا، جس وقت بھی زیادہ بارش ہوگی، خلاف اس میں کیوں اپوزیشن نے ایکشن نہیں لیا ڈفلیکٹرز کے خلاف جو وعدہ کیا گیا تھا؟ پرابلم یہ ہے کہ تقریباً 40 سے لے کے 60 تک جو لوگ ہیں وہ الیکٹیبل ہیں. یہ ہر پارٹی کی شاید یہ مجبوری بن گئی ہے. پارٹیاں اب اس طرح سے تو وہ نظریاتی نہیں رہی، اب وہ ان کے نظریاتی ایک ونگ تو ضرور ہوا کرتا ہے، مگر اس طرح سے جو ہے الیکٹیبل جو ہے نا وہ جیتنے کے لیے یا اپنی اکثریت بنانے کے لیے وہ کر لیتے ہیں. رائٹ، یہ بات ہے. سب کو معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا، سب کو معلوم ہے کہ کہاں سے ہوا تھا، جی مگر پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ اب جبر ہے، تاریخ کا جبر ہے. یا یہ جو ایک جسے کہتے ہیں پیروں میں جو بیڑی ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایکنالج کرتے ہیں کہ موجود ہے. نور اللہ قادری صاحب یہ فرما دیں مختصراً سر کہ ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ بہت ایک انکشاف کیا ہے حیرت انگیز کہ اس دفعہ پس پردہ بھی رابطے نہیں ہوئے ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان. پی ڈی ایم کے پورے پلیٹ فارم میں یقیناً کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے جن سے کچھ گورنمنٹ کے لوگوں کے اچھے تعلقات ہوں گے. کوئی بھی ایسا کوئی سیاسی کوئی موضوع ہو یا کرائسس ہو تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بات چیت کی راہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے، لیکن اس دفعہ وہ بھی کیوں نہ ہو پائی؟ دیکھیں، جو ابھی پی ڈی ایم کے جو جلسوں میں ان کا لب و لہجہ ہے، ان کا انداز گفتگو ہے، وہ قطعاً سیاسی ایشوز نہیں ہے، گورننس کی ایشوز نہیں ہے. دودھ گاہے پکا ہے، جگہ جگہ پہ ایک تڑکا وہ لگاتے ہیں، مہنگائی فلانا ہے، ڈھنگانا ہے، کرتے ہیں. لیکن بیسیکلی جو ان کا جو لندن سے کا بیانیہ ہے، جو دلی سے وائے لندن ادھر پہ پھیلایا جا رہا ہے، عسکری قیادت کے خلاف، عسکری اداروں کے خلاف، عسکری مراکز کے خلاف، پاکستان کے ہم ترین اداروں کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں اور ایک ایسی گفتگو کر رہے ہیں جو کہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے وہ قبول نہیں ہے. اس حوالے سے حکومت ان کے ساتھ کیا بات کرے گی؟ ان کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے نہ پس پردہ یا پس چلمن ہلکے جس کو آپ کہتے ہیں، نہ اس طریقے سے، نہ سامنے سے ایسی ایشوز پہ کیا بات ہم اس سے کریں گے. اس کے علاوہ اگر ان کی کوئی انتخابی اصلاحات سے متعلق کوئی بات ہے، پارلیمنٹ کی فنکشنریز کے متعلق کوئی بات ہے، کوئی ایسی بات ہے جس پہ بندہ بیٹھ سکتا ہے، بات کرا سکتا ہے. ابھی جو کرونا کی صورتحال ہے اور اس پہ ایک بہت ہی بڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے. آج صبح مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ علماء سے بات کریں کہ جس طرح رمضان میں 120 کے ساتھ مساجد پہ عبادت کے لیے کھول دیے گئے تھے اور مساجد میں 120 کا وہ دوبارہ اس پہ کام آپ کریں. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم علماء سے بات کریں گے، لیکن جب پبلک اتنی بڑی
گیدرنگ دیکھتی ہے تو کہتے کہ صرف یہ 120 مساجد کے لیے ہے، صرف جمعے کے نماز کے لیے ہے، صرف پنجگانہ نمازوں کے لیے ہے. کیا یہ سیاسی مخلوق جو ہے یہ 120 اور ان چیزوں سے ماورا کوئی مخلوق ہے؟ تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے. اس کے لیے نہ کوئی دروازے بند ہے. میں دعوت دیتا ہوں، کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے محترم بھائی اور دوست ہیں، میں دعوت دیتا ہوں کہ کسی بھی فورم کی جگہ پہ ہم مل جاتے ہیں، اس پہ بات شروع کر سکتے ہیں. ہاں جی، لیکن ایسی چیزوں پہ جو کہ پی ڈی ایم کے جلسوں کا ہے وہ وہاں سے بات کریں. جی منسٹر صاحب، مجھے کیونکہ کہا جا رہا ہے بالکل شارپ وائنڈ اپ کا، ورنہ میں کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کا میں چاہتی تھی کہ ان سے پوچھ لوں کہ وہ یہ دعوت آیا قبول کرتے ہیں یا نہیں. یہ ویری میگنانیمس، اور واقعی ناظرین جو سیاست ہے وہ بات چیت کا ہی نام ہے، یہ راستہ کبھی بھی ہم بند نہیں کر سکتے ہیں. ویری گریٹفل ٹو آل دا جینٹلمین. ناظرین، سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کامران مرتضیٰ صاحب، جناب نور الحق قادری صاحب نے ہمارا ساتھ دیا تھا. آج کے لیے اتنا ہی. ناظرین، ہمیشہ اپنے SOPs کا خیال رکھیں، کورونا وائرس سے خود بھی بچیں، دیگر گرد و نواح میں دیگر لوگوں کو بھی بچائیں. یہ واقعی جان کا سوال ہے، اور جان ہے تو جہان ہے. اللہ حافظ.